पुराने ज़माने की बात है। एक रेगिस्तानी इलाके में जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत फैली हुई थी, वहाँ एक मुसाफिर चलता जा रहा था। उसका नाम था जैद। जैद दिल से नेक और ईमानदार था। हमेशा दूसरों की मदद करता, किसी का हक नहीं मारता और हर मुश्किल में अल्लाह को याद करता। उस दिन जैद बहुत थका हुआ था। कई दिनों से सफ़र कर रहा था। पानी का मटका लगभग खाली हो चुका था। खाने का थैला भी सूना हो गया था। धूप इतनी तेज थी कि लगता था जैसे आसमान से आग बरस रही हो। पसीने से उसके कपड़े भीग चुके थे। उसके कदम लड़खड़ाने लगे, लेकिन वो ठहर ठहर कर चलता जा रहा था। चलते चलते उसने दिल में सोचा, ऐ अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा रब है। अगर तू चाहे तो मेरी भूख और प्यास मिटा दे। जैद का यकीन बहुत मजबूत था। उसे मालूम था कि अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन इंसान होने की वजह से भूख और प्यास उसे बहुत बेचैन कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उसे एक पेड़ नजर आया। रेगिस्तान में पेड़ मिलना बहुत बड़ी नेमत होती है। वो धीरे धीरे चलता हुआ उस पेड़ के साए में बैठ गया। बैठते ही उसकी आंखें बंद होने लगी। थकावट इतनी थी कि नींद हावी हो गई। नींद में उसने अजीब सा ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने देखा कि एक नूरानी बुजुर्ग उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर अजीब सी रौनक थी। बुजुर्ग ने कहा, ए जैद, अल्लाह तुझसे राज़ी है, लेकिन तेरी इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुई। तूने सफ़र जारी रखना है। जिस गांव में तू पहुंचेगा, वहां तुझे तेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। जैद ने घबराकर पूछा, हज़रत, कौन से सवाल? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तेरे दिल के सवाल, भूख, प्यास और सब्र के बारे में। इतना कहकर वो बुजुर्ग गायब हो गए। जैद अचानक नींद से जागा। उसका दिल बहुत हल्का लग रहा था। उसने अपने कपड़े ठीक किए, कमजोर कदमों से उठा। जैद रेगिस्तान के तपते रास्तों पर चलता रहा। हर कदम भारी हो रहा था, लेकिन उसके दिल में अजीब सुकून था, क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह की मदद उसके साथ है। कई घंटे बाद उसे दूर से कुछ झोंपड़ियां नजर आईं। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा, शुक्र है या अल्लाह, आखिरकार बस्ती आ गई। गांव के करीब जाते ही उसने देखा कि लोग मेहनत मजदूरी में लगे हुए हैं। कोई खेत में काम कर रहा था, कोई ऊंट चराने ले जा रहा था, औरतें पानी भरने जा रही थीं। जैद थक कर गांव के किनारे एक कुएं के पास बैठ गया। उसकी हालत देखकर एक बूढ़ा पानी भर रहा था। उसने जैद को देखा और बोला, बेटा, तू बहुत थका हुआ लग रहा है, कहाँ से आया है? जैद ने हल्की आवाज में कहा, मैं मुसाफिर हूँ, कई दिन से सफ़र कर रहा हूँ। खाना ख़त्म हो गया है, पानी भी बहुत कम था, बस अल्लाह के सहारे यहाँ तक पहुँचा हूँ। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, अल्लाह का शुक्र अदा कर कि तू यहाँ पहुँच गया। आ, पहले पानी पी। बूढ़े ने मिट्टी के घड़े से पानी निकालकर जैद को दिया। पानी पीते ही जैद की जान में जान आ गई। उसने दिल से दुआ दी, या अल्लाह, इस बूढ़े पर रहम बरसा जैसे इसने प्यासे को पानी पिलाया। इतने में गांव का एक आदमी आया। उसका नाम था रईस। वो गांव का अमीर आदमी था। उसने जैद को देखा और थोड़ा घमंड से कहा, मुसाफिर, तुझे खाना चाहिए, लेकिन खाना मुफ्त में नहीं मिलेगा। पहले मेरे खेत में काम कर, फिर रोटी पाना। जैद ने नरमी से कहा, भाई, मैं बहुत थका हुआ हूँ। अगर खाना पहले दे दो तो मैं बाद में मेहनत मजदूरी कर लूँगा। रईस ने ताना मारते हुए कहा, नहीं, पहले काम फिर इनाम, यही मेरा उसूल है। जैद चुप रहा। उसने सोचा, ये भी अल्लाह की तरफ से इम्तहान है। इतने में पास ही से एक और आवाज़ आई। वो गांव की एक गरीब औरत थी जिसका नाम फातिमा था। उसने सुना कि जैद भूखा है। वो अपने छोटे से घर में गई और आधी रोटी और थोड़ी खजूर लेकर आई। उसने कहा, भाई, मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी रोटी और खजूर ले लो, शायद तेरी भूख थोड़ी कम हो जाए। जैद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोटी ली और कहा, बहन, अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत की भलाई दे। तूने भूखे को खाना खिलाया, अल्लाह तुझे जन्नत में खाना खिलाएगा। रईस ने ये सब देखा तो उसे गुस्सा आया। उसने कहा, फातिमा, तू गरीब है और खुद मुश्किल से जी रही है, फिर भी तू इस अजनबी पर रोटी क्यों खर्च कर रही है?
فاطمہ نے جواب دیا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ میں اللہ کی رضا چاہتی ہوں، دنیا کا مال نہیں۔ یہ سن کر گاؤں کے کچھ لوگ چونک گئے، لیکن رئیس نے تانا مارتے ہوئے کہا، تم سب غریبی میں جیتے ہو اور جنت کے خواب دیکھتے ہو۔ اصلی زندگی دولت میں ہے، نہ کہ یہ نیک کاموں میں۔ زید نے یہ سنا تو اس نے رئیس کی طرف دیکھا اور کہا، بھائی، دولت اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر دل میں رحم نہ ہو تو دولت بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ رئیس نے ہنستے ہوئے کہا، تو اجنبی ہو کر مجھے نصیحت دیتا ہے؟ زید نے جواب دیا، نصیحت دینے والا چھوٹا بڑا نہیں دیکھتا، بلکہ حق اور سچ کہتا ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کے چہرے پر سکون آ گیا اور گاؤں کے کچھ لوگ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ اس رات زید کو فاطمہ نے اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ گھر چھوٹا اور سادھارن تھا، ٹوٹی پھوٹی دیواریں اور ایک چراغ کی ہلکی روشنی، لیکن اس گھر میں محبت اور ایمان کی خوشبو تھی۔ کھانے کے بعد زید نے فاطمہ سے کہا، بہن، تیری روٹی سے مجھے صرف پیٹ کی بھوک نہیں مٹ رہی، بلکہ دل کو بھی سکون مل رہا ہے۔ اللہ ایسے ہی نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بھائی، میں غریب ہوں لیکن میرے پاس دعا ہے، دعا ہی میری دولت ہے۔ اس رات زید نے سجدے میں گر کر رو رو کر اللہ سے دعا کی۔ اس نے کہا، یا اللہ، اس عورت کے سب گناہ معاف کر دے، اس کے گھر میں برکت ڈال اور اسے جنت میں اونچا مقام دے۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی پہلی کرنیں گاؤں کی جھونپڑیوں پر پڑ رہی تھی، مرغے کی آوازیں گونج رہی تھیں اور لوگ اپنے اپنے کام میں لگ رہے تھے۔ زید نے وضو کیا اور فاطمہ کے چھوٹے سے آنگن میں فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بھوک میں روٹی، پیاس میں پانی اور تنہائی میں سہارا دیا۔ وہیں دوسرے طرف گاؤں کا امیر آدمی رئیس اپنے بڑے مکان سے نکلا۔ اس کے پاس نوکر چاکر کھڑے تھے۔ صبح صبح بھی اس نے اچھا کھانا کھایا، ٹھنڈا پانی پیا اور پھر اپنے کھیتوں کا معائنہ کرنے چلا گیا۔ رئیس نے زید کو دیکھا جو سادھارن کپڑوں میں فاطمہ کے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے تانا مارا، او مسافر، تو غریبوں کے گھر میں رہ کر سوچتا ہے کہ تجھے سکون مل گیا؟ اصلی سکون دولت میں ہے۔ آ میرے گھر اور دیکھ کہ اصلی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ زید نے نرمی سے کہا، سکون دولت سے نہیں، دل کی صفائی سے آتا ہے۔ دولت سے بھوک مٹ سکتی ہے، لیکن دل کی بھوک صرف اللہ کی یاد سے مٹتی ہے۔ رئیس ہنس پڑا اور بولا، تو پھر آ میرے ساتھ، میں تجھے دکھاتا ہوں کہ دولت کیسی ہوتی ہے۔ رئیس کا مکان۔ زید اس کے ساتھ گیا۔ گاؤں کے باقی گھر مٹی اور لکڑی کے تھے، لیکن رئیس کا مکان بڑا اور مضبوط تھا۔ اندر جاتے ہی سونے چاندی کے برتن، رنگ برنگے پردے اور نوکر چاکر نظر آئے۔ رئیس نے غرض سے کہا، دیکھا، یہ سب محنت اور دولت کا پھل ہے۔ یہاں بھوک پیاس نہیں، یہاں صرف آرام ہے۔ زید نے چاروں طرف دیکھا اور پھر کہا، ہاں، تیرے پاس دولت ہے، لیکن کیا تو نے کبھی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ کیا تو نے کبھی غریب کی مدد کی؟ کیا تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہے؟ رئیس کا چہرہ تمتما گیا۔ اس نے غصے سے کہا، مجھے تیرے جیسے مسافر سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، میری دولت ہی میری طاقت ہے۔ اتنے میں نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور بولے، مالک، بری خبر ہے، تیرے کھیتوں میں اچانک آگ لگ گئی ہے۔ رئیس چونک گیا اور ترنت باہر بھاگا۔ گاؤں کے لوگ بھی کھیتوں کی طرف دوڑے۔ سچ مچ تیز آندھی کے ساتھ کھیتوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ سارے لوگ آگ بجھانے لگے، لیکن آگ اتنی تیز تھی کہ تھوڑی دیر میں آدھا کھیت جل گیا۔ رئیس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور چلانے لگا، یا خدا، میری ساری محنت جل کر خاک ہو گئی۔ زید اس کے پاس آیا اور بولا، بھائی، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ وہ تجھے بتا رہا ہے کہ دولت ہمیشہ نہیں رہتی، اصلی طاقت ایمان اور نیک عمل ہے۔ رئیس نے غصے میں کہا، نہیں، یہ سب تجھ جیسے اجنبی کی بد دعا کا اثر ہے۔ تو آیا اور میری بربادی شروع ہو گئی۔ زید نے شانت لہجے میں جواب دیا، نہیں بھائی، میں تجھ پر بد دعا کیوں کروں گا؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، شاید وہ تجھے سبق دینا چاہتا ہے۔ گاؤں والوں کا رویہ۔ گاؤں والے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ آپس میں کہنے لگے، دیکھو، امیر آدمی کا گھمنڈ ایک جھٹکے میں مٹ گیا، اب معلوم ہوا کہ اصلی طاقت کس کی ہے۔ فاطمہ بھی وہاں آئی اور بولی، رئیس بھائی، یاد ہے کل تو نے کہا تھا کہ دولت ہی سب کچھ ہے، لیکن اب دیکھ، دولت راکھ بن گئی۔
اللہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ اصلی دولت دل کی ہوتی ہے۔ رئیس چپ ہو گیا، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے پہلی بار سوچا کہ شاید سچ مچ وہ غلط راستے پر تھا۔ رات کا واقعہ۔ اس رات گاؤں میں ہلچل تھی، لوگ رئیس کی حالت پر باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کا غضب ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ انسان کے گھمنڈ کی سزا ہے۔ رئیس اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اس کے سامنے سونے چاندی کے برتن رکھے تھے، لیکن اسے ان میں کوئی چمک نہیں دکھ رہی تھی۔ اسے اپنی دولت بوجھ لگنے لگی۔ اس نے سوچا، سچ کہا تھا مسافر نے، دولت سب کچھ نہیں، اگر اللہ چاہے تو ایک پل میں سب چھین لے۔ اس کے دل میں پچھتاوا جاگا، لیکن ابھی بھی اس کا گھمنڈ پوری طرح ٹوٹا نہیں تھا۔ زید کی دعا۔ دوسری طرف زید نے پھر سے سجدے میں گر کر دعا کی، یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے بھوک اور پیاس سے نکالا، اسی طرح اس گاؤں کو ہدایت دے، خاص کر رئیس کے دل کو نرم کر دے۔ صبح کا وقت تھا۔ گاؤں کے لوگ کھیت کی جلی ہوئی زمین دیکھ کر افسوس کر رہے تھے۔ رئیس گہری سوچ میں ڈوبا اپنے بڑے مکان کی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں، رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ زید دھیرے دھیرے اس کے پاس آیا اور بولا، بھائی، تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو بہت پریشان ہے۔ یاد رکھ، مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن وہ بندے کو چھوڑتا نہیں۔ اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رئیس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، مسافر، کل تک میں تجھ سے نفرت کر رہا تھا، تجھے اپنی بربادی کا کارن مان رہا تھا، لیکن اب سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سب اللہ کا امتحان تھا۔ میں دولت پر گھمنڈ کرتا رہا، غریبوں کا مذاق اڑاتا رہا، اور اب سب راکھ ہو گیا۔ زید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھائی، دیر سے ہی سہی، تجھے سچائی کا احساس تو ہوا۔ یہی اللہ کی رحمت ہے، اگر تو توبہ کر لے تو تیرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ رئیس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ زمین پر گر پڑا اور رو رو کر کہنے لگا، یا اللہ، میں نے گھمنڈ کیا، غریبوں کو ستایا، اپنی دولت پر اترایا، لیکن تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے صحیح راستے پر چلا۔ گاؤں کے لوگ بھی یہ نظارہ دیکھنے لگے۔ سب حیران تھے کہ جو آدمی کل تک گھمنڈ میں ڈوبا تھا، آج وہ آنسوؤں میں بھیگ کر اللہ سے توبہ کر رہا ہے۔ فاطمہ بھی وہاں آئی۔ اس نے کہا، رئیس بھائی، اب اگر تیرا دل بدل گیا ہے تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر، یہی اصلی دولت ہے۔ رئیس نے سر جھکا لیا اور بولا، ہاں بہن، تو صحیح کہتی ہے، اب سے میرا گھر صرف میرا نہیں رہے گا، بلکہ گاؤں کے ہر بھوکے اور غریب کا ہوگا۔ بدلاو کی شروعات۔ اس دن رئیس نے اپنے گھر کا دروازہ سب کے لیے کھول دیا۔ اس نے نوکروں سے کہا کہ کھانا پکاؤ اور غریبوں میں بانٹو۔ گاؤں کے بچے، عورتیں اور بوڑھے سب اس کے آنگن میں آئے اور کھانا کھایا۔ زید یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا، یا اللہ، تیری رحمت کتنی بڑی ہے۔ جس دل میں گھمنڈ تھا، آج وہیں دان اور رحم دلی آ گئی۔ گاؤں کے لوگ بھی حیران تھے۔ کسی نے کہا، دیکھو، اللہ کیسے بدل دیتا ہے۔ وہی رئیس جو کل تک ہمیں تچھ سمجھتا تھا، آج ہمارے لیے کھانا بانٹ رہا ہے۔ رئیس نے سب کے سامنے اعلان کیا، آج سے میری دولت صرف میرے لیے نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو بھوکا ہے، پیاسا ہے یا مصیبت میں ہے۔ اللہ کی طرف سے انعام۔ کئی دن بیت گئے۔ رئیس کا کھیت جلا ہوا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس میں پھر سے ہریالی آنے لگی۔ بارش ہوئی اور مٹی پھر سے زندہ ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ کہتے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جب رئیس نے اپنا دل بدل لیا تو اللہ نے اس کے کھیتوں کو بھی زندہ کر دیا۔ رئیس اب بدل چکا تھا۔ وہ ہر نماز پڑھنے لگا، غریبوں کو کھانا کھلانے لگا اور ہر مظلوم کی مدد کرنے لگا۔ زید کا سفر۔ ایک صبح زید نے اپنا تھیلا اٹھایا اور گاؤں سے نکلنے کی تیاری کی۔ فاطمہ اور رئیس دونوں اس کے پاس آئے۔ فاطمہ نے کہا، بھائی، تو جا رہا ہے، تو نے تو ہمارے گاؤں کی زندگی بدل دی۔ زید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بہن، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے، میں تو بس ایک مسافر ہوں۔ رئیس نے روتے ہوئے کہا، مسافر بھائی، تو میرا سب سے بڑا استاد ہے، تیری نصیحت نے میرا دل بدل دیا، دعا کر کہ میں اس نیکی کے راستے پر قائم رہوں۔ زید نے اس کے لیے دعا کی، یا اللہ، اس گاؤں کو برکت دے، اس کے لوگوں کو ہدایت دے اور ان کے دلوں میں محبت قائم رکھ۔ آخری منظر۔ زید گاؤں سے نکل پڑا۔ ریگستان کے راستے پر پھر سے اس کا سفر شروع ہو گیا، لیکن اس بار اس کا دل اور ہلکا تھا، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ اللہ کیسے ایک انسان کا دل بدل سکتا ہے۔
गांव वाले देर तक उसे जाते हुए देखते रहे। फातिमा ने कहा, ये मुसाफिर हमारा मेहमान नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत था। रईस ने जवाब दिया, हाँ, उसने मुझे असली दौलत सिखाई, ईमान और नेकी की दौलत। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।